अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। आप सबके पास ये मुज़क्करा मौजूद है? जी। चलें इसको आप ओपन कर लें। इसका ये लेक्चर नंबर 5 है। किसी भी जगह के पानी के मुतालिक उसकी पाकी या नापाकी। लास्ट क्लास में जो हमने हदीस पढ़ी थी वो समंदर के पानी से मुतालिक थी, लेकिन यहाँ पे अब कोई सा भी पानी मुराद होगा। तो ये जो हदीस है, हाफिज इब्न हजर अस्कलानी ने ये हदीस का एक टुकड़ा नकल किया है इसमें बुलूगुल मराम में। जो एक्चुअल हदीस है वो कुछ बड़ी है और उसमें कुछ मज़ीद वजाहत भी मिलती है हमें, लेकिन यहाँ पे हदीस का जो पोर्शन जिससे उन्होंने इस्तदलाल किया है या हुक्म निकाला है, उन्होंने सिर्फ हदीस का उतना टुकड़ा ले लिया है। बलूगुल मराम में भी हमें सिर्फ इतना मिलेगा, लेकिन मैं आपको ये एक्चुअल हदीस भी दिखाऊंगी कि सुनन अबी दाऊद में ये जो एक्चुअल हदीस है उसमें मज़ीद क्या वजाहत की गई है। तो ये हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से ये रिवायत है। वन अबी सईदिन खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल माअ तहूरुन ला युनज्जिसुहु शै। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी पाक है, इसे कोई चीज़ भी नापाक नहीं करती। तो पानी पाक है, तो पाक के लिए तहूर लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तहूरुन ये इसम मुबालगा है और इसके दो मतलब हैं। आप वो दोनों नोट कर लें कि बजाती ही यानी बिजाती ही अपनी ज़ात में ये खुद पाक है और ये मुत्तहिर भी है, ये दूसरी चीज़ों को भी पाक करता है। अपनी ज़ात में पाक है, इससे वुज़ू किया जा सकता है, गुस्ल किया जा सकता है, यानी पाकी और तहारत नसीब होती है। और दूसरी चीज़ों को पाक करता है, इससे क्या मुराद है कि बदन को भी पाक करता है, कपड़ों को भी पाक करता है और इसके अलावा दूसरी चीज़ों को भी। तो इसका जो हदीस का अगला हिस्सा है, ला युनज्जिसुहु शै, इसे कोई चीज़ भी नापाक नहीं करती, नजिस नहीं करती। ये जो है बाब तफ़यील से है। ये जो वर्ड है नजसा युनज्जिसु तंजीसन, ये बाब तफ़यील से ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि कोई चीज़ भी इसको नजिस नहीं करती। फिर इसके बाद आखिर में क्या बताया जा रहा है कि अखरजहु सलासा, 3 असहाबे सुनन ने इस हदीस को रिवायत किया है। वो कौन कौन है? ये 3 नाम यहाँ पे दिए गए हैं। एक तो इमाम अबू दाऊद ने इसको रिवायत किया है और सुनन अबी दाऊद में इस हदीस का नंबर 66 और 67 है। मैं इंशाल्लाह आपको ओपन करके दिखाऊंगी। फिर इसी तरह जो दूसरी किताब है तिरमिज़ी, उसमें इस हदीस का नंबर 86 है और नसाई में 326 नंबर पे ये हदीस आई है। वसहहहु अहमदु, इससे क्या मुराद है कि इस हदीस की तस्हीह की है इमाम अहमद ने, कि इमाम अहमद ने इस हदीस को सही करार दिया है। इसके अलावा और किस किस ने इसकी तस्हीह की है, नीचे ये नाम दिए गए हैं। एक तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने और दूसरा इमाम यहया बिन मईन ने। इमाम इब्न हज़म अंदलूसी ने भी इसकी तस्हीह की है, यानी इसकी सेहत पे उलमा का इजमा है कि ये हदीस सही है। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने
شیخ البانی وہ ہیں جنہوں نے کتب ستہ کی جو کتابیں ہیں ان کی نہ صرف تخریج کی ہے بلکہ ان پہ حکم بھی لگایا ہے۔ تخریج سے مراد ہے کہ ایک حدیث اور کن 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 کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ جیسے اگر اس حدیث کی تخریج آپ سے پوچھی جائے تو آپ کہیں گی کہ یہ ابو داؤد میں بھی موجود ہے، یہ نسائی میں بھی موجود ہے اور یہ ترمذی میں بھی موجود ہے۔ اس کو کہتے ہیں حدیث کی تخریج، کہ حدیث اور کن کن کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ تو شیخ البانی نے کہا کہ اس حدیث کا ایک راوی جو ہے مجہول ہے، لیکن انہوں نے اس حدیث پہ مقبول حدیث کا ٹائٹل لگایا ہے، اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور یہ کس طرح سے ہو جاتا ہے کہ اگر ایک راوی مجہول ہو اس کے باوجود وہ حدیث صحیح ہو جائے؟ کیونکہ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک کتاب میں ایک راوی جو ہے وہ مجہول ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جامع ترمذی میں جو سند تھی ایک حدیث کی، اس میں ایک راوی مجہول تھا۔ مجہول کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا، اس کی جرح اور تعدیل نہیں ہوتی کتابوں میں، آ، یہ نہیں جانا جا سکتا کہ وہ کون تھا، اس کے بارے میں زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک کتاب میں جامع ترمذی میں ایک راوی مجہول ہو، لیکن جب اسی لیے پھر جو محدثین ہیں وہ اس کی تخریج دیکھتے ہیں کہ اچھا باقی جو کتابیں ہیں اس میں اس کی سند میں کیا یہ کسی اور سے بھی روایت ہے، کچھ اور راویوں سے؟ تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی اور کتاب میں جو سند ہے اس کے تمام راوی بالکل ثقہ ہوں اور اوتھینٹک ہوں، تو پھر اس طرح ایک حدیث جو ہے وہ مقبول ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کو پوائنٹ کلیئر ہے یا یہ والا جو میں نے ابھی بتایا؟ بسا اوقات ایک ہی حدیث ہوتی ہے، وہ کسی ایک کتاب میں اس میں کوئی علت یا نقص یا ضعف پایا جاتا ہے، لیکن کسی دوسری ہی حدیث کی کتاب میں وہی سیم ٹیکسٹ ہوتا ہے لیکن سند ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور یہ جو دوسری کتاب میں سند ہے اس کے تمام راوی اوتھینٹک ہوتے ہیں، تو اس طرح وہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے، مقبول حدیث کہلاتی ہے۔ لیکن میم اس طرح ہو کیوں جاتا ہے؟ اس طرح ہو کیوں جاتا ہے؟ دیکھیں کہ جو امام جتنے بھی محدثین ہیں، جیسے امام آ، ام، ترمذی ہیں یا ابو داؤد ہیں، وہ اپنے ٹیچر سے حدیث کو لیتے ہیں، وہ اپنے ٹیچر سے، اس طرح ایک چین آف نریشن بن جاتی ہے۔ تو پاسبلٹی ہوتی ہے کہ جیسے امام ابو داؤد نے ان کے ٹیچرز میں کوئی ایسا راوی ہو جو کہ ضعیف راوی ہو، انوتھینٹک ہو، اور وہی حدیث جو ہے وہ امام بخاری اگر اپنے ٹیچر سے لیتے ہیں تو ان کا سورس جو ہے وہ اوتھینٹک ہو، ان کے ٹیچر سارے ثقہ ہوں۔ اور امام بخاری جو ہے نا وہ علل کے بہت بڑے امام تھے، یعنی محدثین کے بارے میں ان کو اتنی زیادہ ڈیٹیل تھی کہ وہ کسی ان کو شبہ بھی ہو جاتا نا ذرا سا بھی کہ یہ جو ریلیونٹ ٹیچر ہے اس میں ضعف یا کمزوری پائی جاتی ہے، کہ اس کا حافظہ کبھی نہیں ہے، حفظ کی کمی ہے اس میں، وہ اس سے حدیث لیتے ہی نہیں تھے۔ اسی وجہ سے سبحان اللہ صحیح بخاری میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ ساری صحیح درجے کی ہیں۔ وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ علل کے بہت بڑے امام تھے، ان کو احادیث میں پائی جانے والی باریکیاں حتیٰ کہ محدثین کے بارے میں بھی فلی علم تھا کہ کون سا جو راوی ہے یا ٹیچر ہے وہ اوتھینٹک ہے اور کون سا نہیں ہے۔ جیسے آج ہمیں بھی اس بارے میں علم ہو جاتا ہے، ٹیچرز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ کون سا ٹیچر جو ہے وہ کس لیول کا ہے، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس دور میں بھی تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اور کس نے اس کو صحیح قرار دیا ہے؟ صدیق حسن کنوجی نے بھی اس کی تصحیح کی ہے۔ یہ سارے نام یہاں پہ موجود ہیں، یعنی اس حدیث کی صحت پہ اجماع ہے، علماء کا اتفاق ہے۔ تو حدیث کے جو آخری الفاظ ہیں، لا ینجسہ شیء، پانی کو کوئی چیز بھی ناپاک نہیں کرتی، اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ ایک چھوٹی سی مسٹیک تھی آپ کے بک میں، اس کی آپ کریکشن کر لیں، یہ سوائے کا ورڈ نہیں آئے گا یہاں پہ، یہ مسٹیک ہے۔ کوئی بھی چیز پانی کو ناپاک نہیں کرتی، حتیٰ کہ اگر اس میں پیشاب یا خون یا اس طرح کی اور بھی کوئی چیزیں گر جائیں، کسی تالاب وغیرہ میں، کسی جھیل وغیرہ میں اس طرح کی چیزیں اگر گر جائیں تو ایسی چیزیں پانی کو نجس نہیں کرتی۔ لیکن اس کی کچھ
شرائط ہیں، اور وہ شرائط ہم آگے پڑھیں گے، لیکن یہاں تک حدیث جو بیان کر رہی ہے اس کا یہی مفہوم ہے کہ پانی کو کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ اب آ جائیے ایک اور حدیث پہ، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس میں کچھ ہمیں اضافی الفاظ بھی ملتے ہیں۔ ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه۔ اب یہ اس کی شرائط بتائی جا رہی ہیں کہ پانی کو ویسے تو کوئی چیز نجس نہیں کرتی، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں اگر ان کا غلبہ ہو جائے اس پانی پہ تو ایسا پانی نجس ہو جائے گا۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ یقیناً پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی الا یہ کہ پانی کا رنگ، ذائقہ یا بو تبدیل ہو جائے، تو ایسا پانی پھر پاک نہیں رہتا، وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور ابو حاتم نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ تو یہاں پہ مزید یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت سے جو محدثین ہیں انہوں نے اس حدیث کو ضعیف بتایا ہے، لیکن اس کے باوجود علماء نے اس سے استدلال کیا ہے، اور یہ بات جو ہے صدیق حسن خان کنوجی نے اپنی کتاب الروضہ میں بھی لکھی ہے کہ اس حدیث کے مضمون پہ سب کا اتفاق پایا جاتا ہے کہ اگر کسی پانی پہ یہ تین چیزیں غالب آ جائیں گی، اس کا رنگ، ذائقہ یا بو تبدیل ہو جائے گا، تو ایسا پانی جو ہے وہ پاک نہیں رہے گا۔ یہاں پہ ایک اور اہم بات بھی ضروری ہے اس کی وضاحت، کہ اگر کوئی حدیث جو ہے وہ مرجو ہو، مرجو حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس کو رد کر دیا جائے، اور ضعیف حدیث مردود ہی ہوتی ہے، رد ہی ہوتی ہے، اور صحیح حدیث کو راجے کہا جاتا ہے۔ راجے، راجے وہ ہوتی ہے جو ایکسیپٹیڈ ہوتی ہے، جسے قبول کیا جائے۔ تو ایک طرف جو ہے اگر صحیح حدیث ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ضعیف حدیث ہے، تو ایسی صورت میں تو صحیح حدیث کو ہی راجے ہم ٹھہرائیں گے، یعنی محدثین، ہم سے مراد ہے کہ محدثین، ہم یہ کام نہیں کریں گے، یہ کام ہمارے محدثین نے کیا ہے الحمدللہ۔ اور ضعیف حدیث جو ہے وہ مرجو ٹھہرے گی، لیکن اگر ضعیف حدیث کے مقابل کوئی قرآنی آیت بھی نہیں ملتی اور اس کے مقابل کوئی صحیح حدیث بھی نہیں ملتی، تو اس ضعیف حدیث کو اس شرط پہ قبول کر لیا جائے گا اگر محدثین نے اور سلف نے اس سے استدلال کیا ہو۔ تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ والی جو حدیث ہے، اس سے بہت سے جو سلف ہیں اور محدثین ہیں انہوں نے اس سے استدلال کیا ہے۔ چلیں ہم اپنا ٹائم سیو کرتے ہیں، آخر میں اس کو ہم چیک کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے والی جو حدیث تھی وہ سمندر کے پانی کے بارے میں کہی گئی تھی، اور سمندر کا جو پانی ہے اس کے بارے میں ایک صحابی رسول نے سوال کیا تھا، جن کا گزر جو ہے سمندر کے پانی سے، سمندر سے ہوتا تھا، تو انہوں نے اس لیے اس کے بارے میں سوال کیا تھا کہ کیا سمندر کے پانی سے ہم لوگ طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ جو دوسری حدیث ہے، یہاں پہ ہر قسم کے پانی کی بات ہو رہی ہے، وہاں خاص طور پہ سمندری پانی کی بات تھی، اور یہاں پہ پانی چاہے دریا کا ہو، کنویں کا ہو، جھیل کا ہو، تالاب کا ہو، کسی گڑھے کا ہو، تو جب تک اس پانی کی خصوصیات تبدیل نہیں ہوں گی، یعنی اس کا رنگ، ذائقہ اور بو، وہ پانی پاک ہوگا۔ تو طہور سے مراد یہی ہے جو بذات خود بھی پاک ہے اور دوسری چیزوں کو بھی پاک کرنے والا ہے، یعنی بدن کو بھی پاک کر دیتا ہے، کپڑوں کو بھی پاک کر دیتا ہے، کوئی بھی چیز اس کو ناپاک نہیں کرتی۔ تو پچھلی حدیث کے مقابلے میں یہ والی جو حدیث ہے یہ زیادہ عام ہے، اس میں عمومیت پائی جاتی ہے، نہ صرف سمندر کا پانی شامل ہے اس میں، بلکہ ہر طرح کا پانی جو کہیں سے بھی تعلق رکھتا ہو، آ، وہ سب اس میں آ جائیں گے۔ اور قرآن مجید میں بھی پاک پانی کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اور پانی وہ چیز ہے کہ جس سے ہم جانتے ہیں کہ ہر جاندار چیز
پیدا کی گئی ہے، اور پانی انسان کی ضرورت ہے، پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور ہمارے جسم کے اندر بھی ایک بہت بڑی مقدار میں پانی موجود ہے۔ اسی لیے ڈاکٹرز بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دن میں تقریباً 8 سے 12 گلاس کے درمیان پانی پینا چاہیے۔ یہ انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، اس سے ہمارے جسم کا جو سارا نظام ہے وہ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ تو یہ نہ صرف پینے کے کام آتا ہے، نہانے کے، صفائی ستھرائی کے، وضو اور غسل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو چاہے وہ زمین کا پانی ہو یا بارش کا پانی ہو، سمندر کا ہو، تالاب کا ہو، کہیں کا پانی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور زمین کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ زمین کے اوپر کی جو سطح ہوتی ہے وہاں پہ کچھ نالیاں ہوتی ہیں، اور وہ زمین کے اندر جاری اور ساری رہتی ہیں۔ تو لہٰذا اگر کہیں پہ کوئی کنواں وغیرہ کھودا جائے تو وہاں سے فوراً پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہوتا یہ ہے، اس کا پروسیس کیا ہے کہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو بارشوں کی وجہ سے پانی زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر یہ کیپیسٹی اور صلاحیت رکھی ہے کہ وہ پانی کو جذب کر لیتی ہے اور سٹور کر لیتی ہے، اور پانی تقریباً کئی بار 50 فیٹ، کئی بار 60 فیٹ، کئی بار 100 فیٹ یا 200 یا 300 فیٹ تک بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ تو موسم گرما میں جب بارشیں کم ہوتی ہیں تو پانی کا لیول نیچے چلا جاتا ہے، اور سردیوں کے موسم میں یا بارشوں کے موسم میں جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو پانی پھر اوپر آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک بڑا ہی خوبصورت نظام ہے۔ تو اسی لیے پھر جو کنویں وغیرہ ہوتے ہیں ان میں یا دریا وغیرہ ہوتے ہیں، جب بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو ان میں زیادہ پانی دیکھنے کو ملتا ہے بنسبت یہ کہ جب بارشیں وغیرہ نہ ہوں۔ تو ہماری جو زمین ہے اوور آل، اس کے اگر 4 حصے کیے جائیں تو 3/4 جو ہے وہ پانی ہے، اور ہمارے جو اہل علم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی مقدار پانی کی اس کرۂ ارض پہ موجود ہے اس میں سے 97% ناقابل استعمال ہے۔ اور وہ پانی کہاں پہ پایا جاتا ہے؟ سمندروں میں پایا جاتا ہے، کہ اس میں نمکیات کا لیول اتنا زیادہ ہائی ہوتا ہے کہ ایسا پانی استعمال کے قابل نہیں ہوتا، وہ بہت ہی کھارا پانی ہوتا ہے، اور صرف باقی 3% پانی بچتا ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، جو پورٹیبل واٹر ہوتا ہے۔ اور اس 3% کے اندر بھی 2% صاف اور شفاف پانی ہوتا ہے جو نمکیات سے پاک ہوتا ہے، اور وہ برف کی شکل میں محفوظ ہوتا ہے۔ جب بارشیں ہوتی ہیں تو وہ برف پگھلتی ہے تو وہ پانی میسر آتا ہے۔ پہاڑ جو ہیں اس برف کو محفوظ کر لیتے ہیں، اور گرمیوں میں جب دھوپ نکلتی ہے، گرمی میں اضافہ ہوتا ہے، تو وہ پانی پگھل کے دریاؤں وغیرہ میں آ جاتا ہے اور لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک عجیب و غریب کرشمہ ہے اور حکمت پہ مبنی ایک نظام ہے۔ اور پھر ایک بات یہ کہ ایک واٹر سائیکل بھی ہوتا ہے، جو ہم میں سے اکثر نے پڑھا بھی ہے، واٹر سائیکل H2O سائیکل، کہ ایک دائرہ ہے کہ پانی بخارات کی شکل میں اوپر جاتا ہے اور پھر وہاں سے بادلوں کی شکل میں محفوظ ہو کر دوبارہ زمین پر آ جاتا ہے جہاں جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی سبحان اللہ بہت سی جگہوں پہ اس کا ذکر ہے۔ تو اللہ کا بڑا ہی ایک خوبصورت نظام ہے کہ جتنی معین مقدار میں جتنا پانی جس کی ضرورت ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل فرما دیتے ہیں۔ تو پانی کی بھی ایک تقدیر ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، اور ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہر صحیح حدیث پر بغیر ثبوت کے، بغیر کسی سائنسی یا طبی ثبوت کے ہم ایمان لائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بندہ مومن یہ کہے کہ اچھا طب اس طرح سے کہتی ہے، یا سائنسدان ایسے کہتے ہیں، یا ڈاکٹرز ایسے کہتے ہیں، اس نظریے سے نہیں، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، وہی اس کے بارے میں کیا آگاہی ہمیں دیتی ہے، یا قرآن اس کے بارے میں کیا نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔ تو اگر وہی ہمارے پاس نہ ہوتی
حدیث ہمارے پاس نہ ہوتی، قرآن نہ ہوتا، تو کوئی بھی انسان یا سائنس جس نے آج اتنی ترقی کر لی ہے، کوئی بھی اپنی محنت سے یہ سب کچھ معلوم نہیں کر سکتا تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا یا ہمیں بتا دیا۔ تو حدیث کا جو علم ہے، وہی کا جو علم ہے، وہ بالکل پاک ہے، حتمی ہے، اور ابدی علم ہے، ایک ڈیوائن نالج ہے، اور ایک امی نبی کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں نازل کی ہیں۔ تو قرآن کا جو طالب علم ہے یا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طالب علم ہے، اس کو حدیث پر ایمان ہونا چاہیے، اور قرآن اور حدیث کے علاوہ کچھ شرعی احکامات بھی ہمیں ملتے ہیں، اور اس میں بھی سائنس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ حتیٰ کہ سائنس بھی یہ بات نہیں بتا سکتی کہ کون سا پانی نجس ہے اور کون سا پانی غیر نجس ہے۔ سائنس کا دائرہ کار بھی اس معاملے میں بہت وسیع نہیں ہے۔ تو یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے رسول کو یہ بات بتائی، اور انہوں نے ہم تک پہنچا دی۔ جی، یہاں تک آپ کو کلیئر ہے؟ جی میم، کافی حد تک ہوا تو ہے کلیئر۔ چلیں الحمدللہ۔ اچھا، یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ ان الماء طہور لا ینجسہ شیء، پانی کو کوئی چیز بھی نجس اور ناپاک نہیں کرتی، تو اس کی آپ مثال یوں سمجھیں کہ پاکستان میں ہمارے یہاں دو بڑے ڈیمز ہیں، ایک راول ڈیم ہے اور ایک سملی ڈیم ہے۔ راول ڈیم کا جو پانی ہے وہ راول پنڈی کے لوگوں کو فراہم کیا جاتا ہے، اور جو سملی ڈیم ہے اس کا پانی اسلام آباد کے لوگوں کو فراہم کیا جاتا ہے۔ تو ان دونوں ڈیمز میں مری کی جتنی بھی گندگی ہے یا بارشوں کے بعد آ، جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری اس پانی میں جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ پانی پاک ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے ہمارے لیے۔ اس میں بارشوں کا بھی پانی شامل ہوتا ہے، اور بھی بول و براز بھی اس میں شامل ہوتا رہتا ہے، یعنی گندا قسم کا پانی، لیکن وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے کہ ایسا پانی جس میں گندگی بھی شامل ہوتی رہے، تو کیا ہوتا ہے کہ صاف پانی اوپر جم جاتا ہے، اوپر آ جاتا ہے، اور جو مٹی کے ذرات ہوتے ہیں یا جو کیچڑ یا کلے ہوتا ہے وہ سارا زمین کے اندر نیچے بیٹھ جاتا ہے، اور اس طرح پانی جو ہے وہ بالکل صاف رہتا ہے۔ اسی طرح جھیلوں میں بھی آپ دیکھیں بہت سے جانور گر جاتے ہیں، گر کے مر جاتے ہیں، بکریاں بسا اوقات اس میں مر جاتی ہیں، یا بیل یا اور بھی کوئی اس طرح کے جانور اس میں مر جاتے ہیں۔ تو تو پھر کیا ہو کہ پورے جھیل کا پانی ناپاک ہو جائے گا؟ نہیں، اس طرح سے نہیں ہوتا۔ یہاں پہ اس حدیث کے راوی کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ ایک انصاری صحابہ ہیں، اور انصار کا ایک قبیلہ تھا، ان سے تعلق تھا ان کا۔ انہوں نے 74 ہجری میں انتقال کیا، اس وقت ان کی عمر تقریباً 86 سال تھی۔ تو ہجرت کے وقت کے 12 سال کے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ان کی عمر تقریباً 23 سال تھی، نوجوان تھے بالکل، اور بہت ہی صاحب علم افراد میں سے تھے، اور یہ فتویٰ دیا کرتے تھے، اہل افتاء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو اور بھی ہمیں چند علماء کا نام ملتا ہے انصار میں، جن میں ابی بن کعب ہیں، زید بن ثابت ہیں، اور معاذ بن جبل ہیں۔ اسی طرح کے یہ بھی صحابی رسول ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، یہ سارے جو ہیں مدینہ میں فقہی صحابی تھے۔ تو حضرت ابو سعید خدری کا نام جو ہے اصل نام سعد بن مالک بن سنان ہے۔ یہاں پہ اب ایک اور حدیث بھی ہم پڑھیں گے، اور اس حدیث سے بھی ہمیں ایک اور چیز واضح ہو جائے گی۔ ابھی تو ہم نے صرف یہاں تک پڑھا نا کہ اگر پانی کے تین اوصاف میں سے کوئی ایک وصف بھی تبدیل ہو جائے، رنگ، ذائقہ یا بو، تو وہ پانی پھر ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکم کتنے پانی کے لیے ہے، پانی کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، وہ ہمیں اب
اس حدیث سے پتہ چلے گا۔ یہ اگلی حدیث ہے اور یہ تقریباً 7 محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث، کہ جب پانی جو ہے 2 قلتین کے برابر ہو۔ اب قلتین جو ہے وہ ایک پیمانہ ہے، یہ اہل عرب کے ہاں بڑا معروف تھا، تو وہ ناپاکی کو حاصل نہیں کرتا۔ تو اس حدیث کو امام ابو داود نے بھی روایت کیا ہے، امام ترمذی نے، ابن ماجہ نے، امام نسائی نے، اور اس کے علاوہ ابن خزیمہ نے، ابن حبان نے، اور امام حاکم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اپنے بات بسما سوا یہ جو 5 ہے ایک ہونا آئیں گے۔ صحیح حدیث ہے۔ وہ سبزی بنا لی ہے، دونوں مل کے بنا لو نا۔ بسما اس کو چھوٹا کرو نا، اتنا اس کو بڑا نہ ہو، اگر بڑا ہو رہا ہے تو اس کو درمیان سے اس کا بھی 2 کر لو ایسے۔ جی، قلتین کے بارے میں اب ہم جانتے ہیں کہ قلتین میں کتنا پانی آ جاتا ہے۔ تو یہ آپ کی بک میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ قلتین جو ہے وہ ایک مٹکا تھا، مدینہ کے قریب ایک بستی تھی، وہاں پہ لوگ اس کو بنایا کرتے تھے اور پھر اس کو بیچتے تھے۔ کلا جو ہے ایک بڑا برتن تھا اور اس میں تقریباً 113.5 لیٹر پانی آ جاتا تھا۔ تو کلا ایک ہوتا ہے اور کلا تین 2 ہوتے ہیں، تو 2 میں تقریباً 227 لیٹر پانی آ جاتا ہے۔ تو لیٹر کا آپ کو پتہ ہی ہے، ہمارے ہاں جو 1.5 لیٹر کی بوتل ملتی ہے پانی کی، اس سے آپ سوچ سکتے ہیں لیٹر کے بارے میں۔ تو 227 لیٹر کلاتین بنتے ہیں۔ تو مدینہ کے اندر یہ مٹکے کی مقدار بڑی معروف تھی اور لوگ جو ہے اس کو خرید کر لے کر جاتے تھے اور یہ بڑا معیاری قسم کا ہوتا تھا۔ تو اب آ جاتے ہیں اس بات پہ کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو حدیث تھی شروع والی، وہ اصل میں حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ اصل حدیث جو ہے وہ کچھ اور تھی، حدیث کے الفاظ۔ اب یہاں پہ اس کی ضرورت ہے کہ میں آپ کو وہ اصل حدیث بھی دکھاؤں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ کس موقع کی ہے۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 66 ہے۔ یہ مکتبہ شاملہ اردو ہے جو میں نے اپنے سامنے کھولا ہوا ہے، اس کی حدیث نمبر 66 ہے۔ یہاں بئر بضاعہ ایک کنواں تھا مدینہ میں، مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا جس کو بضاعہ کا کنواں کہتے تھے۔ اس میں گندے کپڑے، عورتوں کے حیض کے کپڑے، گندگی اور نجاست اور کچرا اور جانور بھی مردار ڈال دیے جاتے تھے، اور بسا اوقات بارش کی وجہ سے خود بخود اس میں آ جاتے تھے، اور اس کنویں میں بھی پانی کبھی کم ہو جاتا تھا کبھی زیادہ ہو جاتا تھا۔ تو اس لیے صحابہ کرام کو یہ ڈاؤٹ ہوا کہ اس کنویں کے پانی کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس کے بارے میں۔ تو اس کنویں میں جب پانی زیادہ ہو جاتا تھا تو اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی انسان اس میں کھڑا ہوتا تھا تو ناف سے اوپر تک اس کے پانی ہوتا تھا، یعنی اندازاً اس کی جو لمبائی ہے وہ 4 فٹ کے قریب ہوتی تھی، اور جب پانی کم ہوتا تھا تو وہ ناف سے نیچے ہو جاتا تھا، یعنی کوئی 3.5 فٹ جو ہے وہ رہ جاتا تھا، اور اس کی چوڑائی تقریباً 6 فٹ تھی۔ اس کے اندر اتنا پانی ہر وقت موجود ہوتا تھا، تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، تو آپ نے پھر جواب دیا یہی کہ پانی پاک ہے اور اسے کوئی چیز بھی ناپاک نہیں کرتی۔ تو یہ اصل میں یہ حدیث تھی، اور یہ جو آپ کو یہاں پہ صحیح نظر آ رہا ہے یہ شیخ البانی کا حکم ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 66 پہ شیخ البانی نے یہ صحیح کا سٹیٹس لگایا ہے۔ تو اگر آپ بھی کوئی حدیث بھی چیک کرنا چاہیں اس کا سٹیٹس، تو اس طرح سے چیک کر سکتے ہیں کہ مکتبہ شاملہ اردو میں ہے، اس کو کھول کے نمبر کے ذریعے کھول کے یا اردو لکھ کے بھی سرچ کیا جا سکتا ہے، تو حکم معلوم کر سکتے ہیں یا اپنی ریلیونٹ حدیث کھول سکتے ہیں۔ یہ سائٹ پہ ساری بکس دی گئی ہیں جن میں کچھ کتب ستہ کی ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہیں کتابیں۔ تو آپ کی بک میں پیج نمبر 20 کے اوپر اس کنویں کا ذکر ہے۔ بئر بضاعہ اس کو کہا جاتا ہے، مدینہ میں
कुआं था और इसमें कुदरती तौर पे पानी आ जाता था बारिश की वजह से। यहाँ तक आपको क्लियर है? ये देखें, ये बिरे बुज़ा। कुछ पूछना है यहाँ तक तो आप पूछ लें, फिर थोड़ा सा और रह गया है, हम उसको कवर कर लेते हैं। जी, तो ये जो आखिरी हदीस गुजरी है, इसमें हमें एक पैमाना भी मिल गया है कुल्लातैन का, कि अगर पानी कुल्लातैन के बराबर होगा या उससे ज़ायद होगा, इज़ा कान अल माअ कुल्लातैनी लम यहमिल अल खबस। तो ये जो कुआं था, इसमें तकरीबन कुल्लातैन जितना पानी था, ये जिसके बारे में सहाबा कराम ने सवाल किया था, जिसको बि'r बुज़ाहा भी कहा जाता है, तो वो एक पैमाना हो गया कि अगर उतना या उससे ज़ायद पानी है, उसमें अगर कोई नजासत वगैरह गिर जाती है तो वो पानी पाक होगा। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुएं के पानी को पाक करार दिया था, क्योंकि उसके तीनों वस्फ भी तब्दील नहीं हुए थे, रंग, जायका और बू। और अ, उसमें बारिश का पानी भी पड़ता रहता था, जिसकी वजह से जब बारिश का पानी ज़्यादा हो जाता था, तो जब एक जगह पे कोई गंदगी हो और वहाँ पे साफ पानी इतनी ज़्यादा मिकदार में आ जाए, तो वो गंदगी को भी ज़ायल कर देता है, उसके वस गंदगी का जो वस्फ है उसको धो डालता है। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में फरमाया था, उस कुएं के बारे में, कि वो पाक है। यहाँ पे देखें कि ये जो लाइन है, ये इसी हदीस के बारे में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब दरियाफ्त किया गया कि क्या हम बेर बुज़ा के पानी से वुज़ू कर सकते हैं, तो आपने ये जवाब दिया कि पानी पाक है, इसे कोई चीज़ भी नजिस नहीं करती। तो इन तीन अहादीस से हम जो है कुछ हतमी मसाइल ये निकालेंगे कि उसमें सबसे पहला ये कि कुल्लातैन हमारे पास एक पैमाना आ गया है, यानी 227 लीटर। अगर किसी भी जगह पे, किसी तालाब में इतना या इससे जायद पानी है, तो वो नजासत गिरने से वो पानी नापाक नहीं होगा। लेकिन अगर वो पानी कुल्लातैन से कम है और उसमें कोई नजासत गिरती है, तो वो पानी नापाक हो जाएगा। यही मौकफ जो है वो मुहद्दिसीन की अक्सरियत का है। जी, आपको ये क्लियर है? जी मैम, क्लियर तो हुआ है। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लें। नहीं मैम, ये काफी समझ तो आ रहा है, क्योंकि ये हमने पहले पढ़ी हुई है ये वाली हदीस ना, क्योंकि वो हाँ, आपने फिक्र में। फिक्र में भी पड़ी होगी। हाँ जी, जी हाँ जी। जी, इसको डिटेल से डिस्कस किया था हमने। हम्म, बिल्कुल। चलें, ये तो और भी अच्छी बात है। यहाँ पे मैं आपको ये मकतबा शामिला उर्दू में, ये तो सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 66 है। मैम, ये मकतबा शामला उर्दू किसको कह रही हैं आप? ये एक एप्लीकेशन है, मकतबा शामिला उर्दू। ये इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती लैपटॉप में। इसको आप ये देखें, आप लैपटॉप में गूगल में जाके मकतबा शामिला उर्दू लिखेंगी ना, तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगी। और अपने मोबाइल पे भी आप इसको इंस्टॉल कर सकती हैं। प्ले स्टोर का मैं लिंक शेयर कर दूंगी, मकतबा शामिला उर्दू का। मोबाइल में भी आप इसको यूज़ कर सकती हैं और अपने लैपटॉप में भी। सुनन नसाई की हदीस नंबर 329 मैं आपके सामने अभी खोलती हूँ, जो कुल्लातैन के बारे में है। ये देखें, सुनन नसाई हदीस नंबर 329।
ये देखिए, इज़ा कान अल माउ कुल्लतैनी लम यहमिल अल खबस। ये सुनन नसाई की हदीस थी और इस पे सही का स्टेटस लगा हुआ है, और ये स्टेटस शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने लगाया है। दो हदीस मैंने आपको ओपन करके दिखा दी हैं, बाकी एक रह गई है। वो आपका टास्क है कि वो आपने सर्च करनी है, जिसके बारे में जो मुहद्दिसीन की ये राय है कि वो ज़ईफ हदीस है, वो ये वाली है। नहीं मैम, आपने एक तो ये शुरू वाली जो अबू सईद खुजरी वाली खोल के दिखाई थी। हाँ जी, और एक आखिरी वाली, एक दरमियान वाली रह गई है, आखिरी ये वाली वाली मैम कौन सी थी? कुल्लातैन वाली। मैंने भी आपको सुनन नसाई हदीस नंबर 29 ओपन करके दिखाई है ना, बुक कुल्लातैन में वाली। लिखी हुई है वो। और ये वाली जो है रह गई है, जिसके बारे में यहाँ बताया गया है कि अबू हातिम ने इसे ज़ईफ करार दिया है। इसको आपने ओपन करके देखना है। आप कैसे ओपन करेंगी? इतना सा जो हिस्सा है ना, अलमाउ ताहिरुन इल्ला अन तगय्यरा रिहुहु औ तामुहु औ लौनुहु, आप गूगल पे लिखें और साथ लिख दें तखरीज, तो ये हदीस का नंबर आपको पता चल जाएगा गूगल से। फिर गूगल से जब आपको हदीस का नंबर पता चल जाए, फिर आपने ये वाली जो ऐप है मकतबा शामिला उर्दू, उसमें वो खोल के देखनी है, और हदीस पूरी की पूरी आपके सामने आ जाएगी। तो मेन चीज़ ये है कि आपने हुक्म चेक करना है कि उस हदीस का क्या हुक्म है, उसके साथ सही लिखा हुआ है या ज़ईफ लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका टास्क है इस हफ्ते का। दूसरी वाली हदीस आपने इस तरह खोल के उसका हुक्म चेक करना है। हुक्म से मुराद उसके मुतालिक फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे ना? हाँ जी, ये वाला स्टेटस कि वो हदीस सही है या ज़ईफ। अगर वो ज़ईफ हुई तो यहाँ पे उसके साथ ज़ईफ लिखा हुआ होगा। ठीक है, इस तरह खोल के देखने से ना एक बहुत शरह सदर नसीब होता है, बनिस्बत ये कि हम किताब में लिखी हुई देख लें। तो हदीस को उसकी एक्चुअल किताब में खुद से खोल के पढ़ना, उस पर एक अलग ही शरह सदर नसीब होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आपको हदीस को खोलने का तरीका पता चले और समझ में आए, इसलिए ये मैंने आपको टास्क दिया है। अगर समझ ना आए कुछ तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा, और मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी इस एप्लीकेशन का, मकतबा। मैम आप क्लास कंप्लीट कर दें। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर बुशरा। जी जी। मेरी आवाज़ आ रही है? वो जी मैम ने ना पिछली दफ़ा एक ऐप बताया था, तो वो मेरे माइंड से निकल गया। वो कौन सा ऐप था? उसमें भी हदीस वगैरह चेक करनी थी।
اس کا لنک تو نہیں بھیجا، لیکن بتایا تھا، لیکن میں وہ لکھنا بھی بھول گیا، میرے مائنڈ سے ہی نکل گیا۔ آپ کو اگر یاد ہو تو مجھے بتا دیں۔ ابھی تو میرے ذہن میں نہیں ہے، کیونکہ مکتبہ شاملہ اردو تو میں نے لکھ لی ہے، پچھلی دفعہ تو کون سی بتائی تھی مجھے یاد نہیں یہ آ رہا۔ پچھلی دفعہ بھی ایک بتایا تھا انہوں نے کہ آپ حدیث وغیرہ لکھ کے نا چیک کر سکتے ہیں۔ چلیں پھر حدیث ہم، وغیرہ تو اسلام 360 میں بھی آتی ہیں، اسلام 360 تو نہیں تھی؟ نہیں اس کے علاوہ ایک اور بتایا تھا۔ چلیں پھر ہم پرسنل میں پوچھ لوں گی ان کو وائس کر کے نا۔ ہوں۔ ٹھیک ہے اگر وہ بتا دیں بتائیں گے۔ گی تو مجھے بھی بتا دیجیے گا۔ چلیں میم تو چلیں آف ٹھیک۔ لائن ہو گئی ہیں، بس میرا خیال ہے کہ کلاس ختم ہو گئی۔ جی جی ہوں۔ ہم بھی آف کر